नाज़रीन, इसराइल गजा के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसकी मजीद रिपोर्ट्स जो वो सामने आ रही हैं। बहुत ही भयानक सूरत हाल है, खतरनाक सूरत हाल है। और हमास की जानिब से इस वक्त वार्न किया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मिडिल ईस्ट को, सबको, कि अगर ये जंग छिड़ती है दोबारा से तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसके असरात पूरी दुनिया पर होने जा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की, पूरी दुनिया की, मिडिल ईस्ट की, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को प्रेशराइज करें, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं है जंग छेड़ने की। वो जंग जो सरासर जारियत है, जिसमें ऑलरेडी लाखों मासूम लोग जो है वो शहीद और जख्मी हुए हैं। तो अब इसराइल किस लॉजिक के तहत, किस बुनियाद के तहत जो है वो दोबारा से एक जारियत करने का इरादा रखता है, तो उन्होंने वार्न किया है। उधर से अमेरिका से खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मजीद असलहा इसराइल को बेचने का ऐलान कर दिया कि नई डील हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नया असलहा इसराइल को मिलने जा रहा है। तो इसराइल ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा इस वक्त क्यों खरीद रहा है? जाहिर बात है कि वो हमला करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की एरोगेंस, उसकी इंटेंशंस हमारे सामने है। वेस्ट बैंक के अंदर हालात बहुत तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, घंटा ब घंटा जो है इस वक्त बिगड़ रहे हैं। और उधर एक और बड़ा वाकया हुआ है, जो टर्की की पावर लाइन है जो रशिया से आ रही है, उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला किया है। और रशिया और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बड़ी हंगामी कॉल हुई है। ज़ेलेंस्की और बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी अहम तरीन मुलाकात अगले घंटों में होने जा रही है। ज़ेलेंस्की जो है वो बरतानिया पहुंच चुके हैं इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि जो लड़ाई हुई उसके बाद क्या वहां पर माहौल था, इसकी कुछ मजीद रिपोर्ट्स आई हैं। बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ज़ेलेंस्की को किक आउट किया गया व्हाइट हाउस से, बाकायदा किक आउट किया गया कि गेट आउट हो जाए, व्हाइट हाउस से यहाँ से निकल जाए। और जो सारे यूक्रेनियंस हैं एक्सेप्ट ज़ेलेंस्की, वो सारे सरप्राइज थे और हैरान थे कि ये उनके साथ क्या हुआ है। इसके साथ अगर आप देखें तो ये वेस्ट की प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर सबसे बड़ी शिकस्त है। देखें, वियतनाम में शिकस्त हुई है, अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, बहुत बड़े सरेंडर्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है ये तो कभी वेस्ट ने इस तरह से जना फेस नहीं किया, इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। कोल्ड वॉर उन्होंने लड़ी है और इस वॉर सारी जो लड़ी गई हैं इसमें प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा, यानी मीडिया, बयानियां, ये बहुत अहमियत रखते हैं। ये जितना ऑन ग्राउंड जितनी अहमियत होती है उतनी ही इस प्रोपेगेंडा की अहमियत होती है, इस नैरेटिव्स की अहमियत होती है। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो पहली जंग अजीम हारा, तो उसमें जो जर्मनी हारा, उसमें हिटलर कहता है कि बहुत बड़ा किरदार उस प्रोपेगेंडे का था जो जर्मनी के खिलाफ किया गया। इसलिए फिर हिटलर ने अपने वो बहुत सारे उस पर प्रिंसिपल्स बनाया कि प्रोपेगेंडा करो और फिर साथ भरपूर ताकत का इस्तेमाल करो। तो मैं सिर्फ आपको इसकी अहमियत बता रहा हूं कि नैरेटिव्स कितने मैटर करते हैं। तो ये नैरेटिव की वॉर जो है ना, वो जिस तरह से हार रहा है यहां पर, और इस लड़ाई के बाद एक्सपोज हुआ है अमेरिका, वेस्ट, ये सारे, तो ये हैरान कौन है। उधर रशिया जो है वो तेजी के साथ इलाके लेता चला जा रहा है। बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे टाउन्स, बहुत बड़े बड़े इलाके रशिया तेजी के साथ इस वक्त लेता चला जा रहा है। तो यूक्रेन की जंग बहुत ही अहम तरीन मोड़ पर पहुंच गई है। आज का जो दिन है वो दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा, यूरोप की तकदीर का फैसला करेगा। आज वो मीटिंग होने जा रही है, तो यूरोप क्या फैसला करता है, इसमें बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा कि अगर यूरोप जंग को जारी रखने का फैसला करता है तो उसमें बुनियादी फर्क क्या आ जाएगा। इस जंग के अंदर बुनियादी फर्क ये आ जाएगा कि ये अब सारी की सारी जंग यूरोप ने लड़नी होगी, उन्हीं की टेक्नोलॉजी। और देखिए, उनके पास जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है वो यूरोप के पास तो नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल इंटरनेट है, इसके अलावा उनका एयर डिफेंस, बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी। यूरोप को फिर अपने ओन के ऊपर लड़ना पड़ेगा। और अब की बार तो वो एक तरफ रशिया से लड़ रहा होगा, चाइना के साथ लड़ रहा होगा, और दूसरी तरफ वो किसके साथ लड़ रहा होगा, अमेरिका के साथ भी लड़ रहा होगा, मुख्तलिफ अंदाज में। क्योंकि अमेरिका का तो जंग जारी रखने में इंटरेस्ट नहीं है, जंग रोकने में इंटरेस्ट है। तो ये यूरोप को फैसला करना है, या सरेंडर करना है या फिर जंग को जो है वो आगे बढ़ाना है। तो आज का दिन तारीखी दिन है और इसको तारीख में याद रखा जाएगा। जो भी फैसला होता है, जो भी रास्ता जो है वो लिया जाता है, ये तमाम जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी गैर मामूली इस वक्त दुनिया में हालात पैदा हो चुके हैं और गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक एक घंटे में बहुत इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं जो नई दुनिया को शेप दे रहे हैं और बड़ा टेंस माहौल है। दारुल हुकूमतों में इस वक्त हंगामी राब्ते हैं, हंगामी माहौल है। और जो बरह रास्त इन्वॉल्व नहीं भी हैं बहुत सारे ममालिक, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ टर्न होगी, क्योंकि दुनिया ने उसके मुताबिक मुतासर होना है। अब जरा आगाज हम मिडिल ईस्ट से करते हैं। और अगर हम देखें तो दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे मिडिल ईस्ट का हो चाहे वो यूक्रेन का हो, वो इस मोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं दोनों के जो डिसाइडिंग मोड है। और
اب دونوں میں یہ چوز کرنا ہے کہ یہاں سے آگے اگر چلنا ہے تو پھر برارڈر وار ہے، اور یا پھر یہاں پر جنگ بندی کو قبول کرنا ہے۔ دونوں کانفلکٹس میں جنگ بندی کو قبول کرنا ہے یا برارڈر وار کی طرف جانا ہے، یعنی اس میں سے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ لو سکیل کے اوپر کوئی جنگ جاری رہے گی۔ اگر یوکرین آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ورلڈ وار ہے، اور یہاں والا جو معاملہ ہے وہ پوری ریجنل وار جو کہ الٹیمیٹلی ورلڈ وار میں تبدیل ہو سکتی ہے، وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مڈل ایسٹ کی اس وقت یہ صورتحال ہے، اور اس وقت ایک طرف ویسٹ بینک سے بڑی ہارفک خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اسرائیل وہاں پر سویلینز کو شہید کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو غزہ ہے وہ کسی بھی وقت انڈر اٹیک آ سکتا ہے۔ یہ رسک اس وقت ہائیسٹ لیول کے پر موجود ہے، کیونکہ سیکنڈ فیز کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ ویسٹ بینک میں ہیویسٹ کلیشز ہو رہے ہیں، ریزسٹنس بھرپور سامنا کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا جو زور ہے وہ سویلینز کے اوپر چلتا ہے، وہاں پر عورتیں بچے شہید ہو رہے ہیں۔ رمضان ہے لیکن عورتیں اور بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور 1967 کے بعد سب سے بڑا ایکسپلشن جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے۔ ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے۔ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز kill 3 Palestinians as resistance confronts West Bank assault۔ resistance جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ سامنا کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا جو سارا زور ہے وہ سویلینز کے اوپر چلتا ہے۔ 3 فلسطینیوں کی جو شہادت کی الفرا کیمپ سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ fierce confrontation across the West Bank، 1 Palestinian killed in Balata camp، وہ الفرا کیمپ، یہ بلاٹا کیمپ میں ایک اور شہادت ہوئی ہے۔ ویسٹ بینک sees largest expulsion of Palestinians since 1967 report۔ 50,000 پلس فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ 67 کے بعد لارجسٹ آپ کہہ لیں کہ ایکسپلشن ہے، ڈسپلیسمنٹ ہے جو اس وقت ویسٹ بینک کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آتش فشاں ہے جو ویسٹ بینک کے اندر انفولڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تلکرام کیمپ یہ بتا رہا ہے the occupation's aggression on Tulkaram resulted in the death of 13 martyrs both male and female and the injury and arrest of dozens۔ تلکرام کیمپ کے اندر 13 شہادتیں ہو گئی ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں گرفتار ہو گئے ہیں، عورتیں اور بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں، شہید ہونے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں۔ تو بہت ایک بھیانک صورتحال اس وقت ویسٹ بینک کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ کوئی جواز نہیں ہے ویسٹ بینک میں یہ سارا کچھ کرنے کا، لیکن یہ وہ ایروگنس ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل وہ والا پلان امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ساری زمین ہم ہتھیانے جا رہے ہیں، وہ والا جو پلان ہے۔ اور آج ایک بل بھی اسرائیل لانے والا ہے جس میں یروشلم کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ان کو انیکس کرنے کا وہ بل ہے۔ تو یہ اسلامی دنیا جو خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی بھی غفلت برت رہی ہے، اور جارڈن اور مصر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن فلسطینی آئیں گے تو حملہ کریں گے۔ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوگا۔ تو اگر لاجیکل فیصلہ بھی یہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر مبنی فیصلہ بھی یہی ہے کہ آج انٹرونشن کی جائے، تو جس جنگ سے راہ فرار کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے کسی کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ غزہ کے حوالے سے اس وقت بہت ہی نازک صورتحال ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ حماس نے وارن کیا ہے سب کو کہ یہ ایک آخری موقع ہے، اگر اسرائیل نے دوبارہ سے جنگ چھیڑی، سیز فائر جس کے اوپر ایگری کیا گیا ہے اس کو وائلیٹ کر کے ختم کر کے حملہ کیا گیا، تو پھر یہ آگے جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار دنیا ہوگی۔ We warn of the consequences of the continued international silence on the crimes of the fascist occupation government against all our people۔ ہم جو consequences آگے آ رہے ہیں اس سے وارن کر رہے ہیں دنیا کو اس کی سائلنس کے اوپر کہ وہ ہاتھ روکے اسرائیل کا۔ اگر وہ نہیں روکے گی تو پھر تباہی سب کے لیے، اس کے اثرات سب کے لیے آئیں گے۔ حماس کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ القسام بریگیڈ براڈ کاسٹ کلپ آف 2 اسرائیلی پرزنرز ٹائٹلڈ دس از ٹرولی انہیومن ایز دا فرسٹ فیز آف دا ایگریمنٹ اینڈس۔ تو وہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں وہ نتنیاہو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور مطلب مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوسرا فیز جو ہے وہ اس کو شروع کیا جائے، اور نتنیاہو کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ ٹرولی وہ ہے، سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے وہ نتنیاہو ہے، تو اس کا اور زیادہ پریشر ہے۔ ویڈیو کلپ جاری ہوا ہے اور وہاں پر مظاہرے اور تھوڑے شدید ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے جو فیملیز ہیں پریزنرز کی، ان کے بیانات آئے ہیں۔ The time for the kidnapped people has run out. Return them all now at once۔ تو اگر نتنیاہو جنگ چھیڑتا ہے اور مزید اگر اسرائیلی قیدی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں تو جو اندرونی خلفشار ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ بہرحال اس وقت ہر کوئی الرٹ ہے، مڈل ایسٹ کی حکومتیں بھی الرٹ ہیں، ریزسٹنس بھی الرٹ ہے، ہوتیز بھی الرٹ ہیں،
حزب اللہ بھی الرٹ ہے، اگر جنگ ہوتی ہے جو ہی اسرائیل حملہ کرے گا تو تمام اطراف سے اسرائیل پر بھی حملہ ہو جائے گا۔ اسی درمیان امریکہ سے بڑی اہم خبر ہے، $3 بلین کا اسلحہ مزید دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یو ایس گرین لائٹس $3 بلین آرمز ڈیل فار اسرائیل ایز سیز فائر ٹاکس سٹال۔ اچھا، اب یہ ایڈ نہیں ہے، یہ اسرائیل نے اسلحہ خریدا ہے $3 بلین کا، اور ابھی پچھلے ویک جو ہے وہ $7 بلین کا اسلحہ جو دیا گیا تھا، اور $3 بلین کا مزید خرید لیا ہے۔ 15 مہینوں میں بائیڈن نے $14 بلین کی ایڈ دی ہے اسرائیل کو، $14 بلین، اور $10 بلین کا اسلحہ انہوں نے ایک ہفتے 10 دن کے اندر خرید لیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے، یہ اسلحہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ایران کی نیوی کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے، وہ بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ IRGC نیوی asserts self-sufficiency was decisive response to the threat، کیونکہ ایران مسلسل تیاری کر رہا ہے، اور ایران کو اس بارے میں مسلسل ہے کہ اگر وہاں سے جنگ شروع ہوگی تو الٹیمیٹ ہدف ایران ہی ہے، غزہ سے شروع ہونے والی جنگ کا الٹیمیٹ ہدف جو ہے وہ ایران ہی ہوگا، تو ایران اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی واقعات کی طرف چلتے ہیں، تو ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ روس اور جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں ان کی ہنگامی کال ہوئی ہے۔ کیوں کال ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرکی کی پاور لائنز ہیں جو رشیا سے ہو کر آ رہی ہیں، اس کے اوپر یوکرین کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، تو رشیا کی جانب سے ہنگامی طور پر ٹرکی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے، اور ٹرکی کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے طور پر یوکرین سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ سارے معاملات یہاں پر خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیو tried during Zelensky's visit to Washington to attack the Turkish power line supply station. Lavrov informed his Turkish counterpart by phone about the Ukrainian attack on the Turkish power line supply station. Lavrov asked his Turkish counterpart to use Ankara capabilities to working with Kyiv to prevent similar attempts. اور ٹرکی کو کہا گیا کہ کیو سے بات کریں، یعنی یوکرین سے بات کریں، اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ آپ کے ان ایسٹس کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے نا یہ چیزیں کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں، رشیا کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، درمیان میں کئی ٹرکی کی پاور سٹیشنز ہیں، کئی پائپ لائن آ گئی ہے، تو ورلڈ وار اور کس کو کہتے ہیں؟ پورا یورپ اس میں انوالو ہے، رشیا اس میں انوالو ہے، مڈل ایسٹ میں ایک الگ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو یہ پورا میدان عالمی جنگ ہی کا ہے، بس ایک بٹن دبنے کی دیری ہے، اور دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس بٹن کو روکے، کیونکہ اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے، انسانیت کا کوئی مفاد نہیں ہے، مفاد ان مٹھی بھر لوگوں کا ہے جو اپنی ایروگنس کا سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، رشیا کی 2 اور سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو زیلنسکی کی وہاں پر جو وزٹ اور ساری لڑائی ہوئی ہے اس کے پر 2 اور بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ رشیا کہہ رہا ہے زیلنسکیز بیہیویئر ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس کنفرمز دیٹ he is the most dangerous person, threats to the international community and the instigator of a major war. زیلنسکی کا جو کچھ معاملہ وہاں پر ہوا، جس طرح سے لڑائی ہوئی، تو یہ اس چیز نے ثابت کیا ہے کہ زیلنسکی دنیا کا سب سے خطرناک ترین بندہ ہے، اور یہ میجر وار چھیڑنے والا ہے، یہ میجر وار کی طرف یعنی گلوبل وار کی طرف یہ بندہ لے کر جا رہا ہے۔ زیلنسکیز وزٹ ٹو واشنگٹن واز اے کمپلیٹ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک فیلئر فار دا کیو رجیم، ایک ٹوٹل فیلئر تھا زیلنسکی کے لیے، یعنی اس کو امریکہ سے جو سپورٹ وہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا اس کو کچھ بھی جو ہے وہاں سے سپورٹ حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اور جیسے اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہماری سپورٹ نہ ہوتی تو تم 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ تم لڑ نہیں سکتے تھے، 2 ہفتے بھی رشیا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے۔ اور آگے زیلنسکی نے پھر وہ کہا کہ یہ تو پیوٹن نے بھی کہا تھا کہ 3 دن بھی نہیں لڑ سکتے تھے، تو آگے سے پھر ٹرمپ کو اور غصہ آیا، ٹرمپ نے کہا اس نے 3 دن بھی پھر زیادہ بولے ہیں، اس سے بھی کم تم جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے 3 دنوں سے بھی کم ٹائم کے اندر۔ تو بہرحال یہ والی صورتحال ہے۔ ادھر یورپ اور امریکہ میں شدید طوفانی جملوں کا اس وقت تبادلہ ہو رہا ہے، یورپ جو ہے وہ اس وقت بیانات بھی دے رہا ہے، اور اب ایکویشن ورلڈ وار کے بعد پہلی بار ایسی بن گئی ہے کہ یورپ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے ود یوکرین، تو اس کا مطلب وہ امریکہ کے خلاف ہے، یعنی ایسی صورتحال کا یورپینز کو کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اور یوکرین جو اتحادی ہے سب کا، جس کے پیچھے سب کھڑے تھے، اب یورپ اگر یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، تو اس لیے یورپ کے اندر بھی کچھ ڈیفرینسیشنز ہیں کہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نہیں کھڑا ہونا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے جو اس انداز کے اندر آئی ہے۔ دیکھیں، ایک ڈیفیٹ وہ تھی کہ یوکرین کی جنگ بندی ہو جاتی،
یہ تو اس سے بھی نیکسٹ لیول کیا نا, یہ تو رشیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا کبھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی زیلنسکی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور زیلنسکی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ آخری موقع ہے تمہارے پاس. اچھا, اب کچھ اور انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ لڑائی کے بعد کیا وہاں پر صورتحال تھی. تو انہوں نے بتایا کہ زیلنسکی کو جو ہے وہ باقاعدہ کک آؤٹ کیا گیا, اور جب زیلنسکی کو جا کر کہا گیا, سارے یوکرین جو وفد آیا ہوا تھا کہ لیو دا وائٹ ہاؤس, یہ الفاظ تھے, لیو دا وائٹ ہاؤس, تو یوکرینی باقی آفیشلز بہت زیادہ سرپرائز تھے اور وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے, اور زیلنسکی البتہ سرپرائز نہیں ہوا اور بلکہ وہ آرگیو کرتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ لیو کر گیا. تو یہ جناب ہوا, باقاعدہ کک آؤٹ کیا گیا ہے. اور امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ زیلنسکی امن نہیں چاہتا. اب یہ وہ بیانیہ ہے جو رشیا کا بیانیہ ہے. یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں کہ امریکہ, ٹرمپ نے بھی یہ بات کی, اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ زیلنسکی جو ہے وہ امن نہیں چاہتا ہے. اچھا, اب بات دیکھیں نا, یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس پر بحث ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گی, ظاہری بات ہے ہمیشہ یہ جاری رہے گی, چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ کون قصوروار, یہ ایک بحث ہے نا. لیکن میں اگر اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا لوزر یوکرین نہیں ہے بلکہ وہ امریکہ ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ساری ایپیسوڈ کا سب سے بڑا لوزر کون ہے تو میں کہوں گا کہ وہ ٹرمپ ہے, وہ امریکہ ہے, وہ زیلنسکی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے, مجھے بتائیے یوکرین کی حیثیت کیا ہے. یوکرین ایک پیادہ ہے, یوکرین ایک پروکسی ہے, اس کی امریکہ کے سامنے مجھے بتائیے کیا حیثیت ہے. اگر امریکہ اپنے پیادوں کو نہیں سنبھال سکتا, اپنی پروکسیز کو نہیں سنبھال سکتا, بھئی زیلنسکی کو کون لے کر آیا تھا؟ امریکہ لے کر آیا تھا. اچھی بھلی رجیم چل رہی تھی, اس کو بدل کر زیلنسکی کو لایا گیا, جنگ چھڑوائی گئی, امریکہ نے فنڈ کی. آج اگر زیلنسکی اوول آفس میں آ کر ٹرمپ کو چار سنا رہا ہے تو یہ کس یہ امریکہ کے خلاف معاملہ گیا ہے, زیلنسکی کے خلاف نہیں گیا. دیکھیے, امریکہ تو آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید مدد نہیں دے گا. امریکہ تو آلریڈی اپنا ہاتھ کھینچ چکا ہے. یوکرین تو آلریڈی ہار چکا ہے. تو اس سارے واقعے سے کیا نہیں ہوا؟ منرلز ڈیل نہیں ہوئی جو امریکہ کو جس کی شدید ضرورت ہے. اور جگہزائی سپر پاور ایکسپوز ہوئی ہے جس کی ایک ہیبت ہے کہ اس کے اوول آفس میں بیٹھ کر ایک بندہ جو ان کا پروکسی ہے, جو ان کا پیادہ ہے, وہ ان کے منہ کے پر ان کو چار سنا رہا ہے. تو یہ تضحیک امریکہ کی اصل میں ہوئی ہے, وہ اس میں لوزر ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یوکرین کی کیا؟ وہ آلریڈی ہارا ہوا ہے. یہ تو اس کے نتیجے میں نہ تو وہ ڈیل ہو سکی اور امریکہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا. ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابی یا امریکہ کی کامیابی یہ تھی کہ وہ کوئی نتیجہ خیز چیزوں کو ثابت کرے, یا سیز فائر کروائے یا منرلز ڈیل کرے. ٹرمپ نے ابھی تک اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کہاں پر کیا ہے, نتیجہ خیز وہ کہاں پر ثابت ہوا ہے, امپلیمنٹ کہاں پر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر اپنے بندے کو بھی نہیں سنبھال سکے, اور اوول آفس میں آپ دیکھیں زیلنسکی نے جو باتیں کی وہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, اور ان کی پروکسی ہو کر اتنی بڑی بات ہے. حالانکہ ابھی برطانیہ کے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے, ان کے منہ کے پر جے ڈی وینس نے ان کی شدید تضحیک کی اور وہ کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولے. تو یہ کوئی زیلنسکی نے چھوٹا کام نہیں کیا ہے. اچھا, بہرحال اب زیلنسکی اور یو کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور یورپ ہارش اینڈ ویری ہارڈ سٹانس لے رہا ہے, بیانات وہاں سے آ رہے ہیں, اور اس کا مزید اثر ہوگا ٹرمپ کے لیے اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر بھی. کیونکہ دیکھیں وہاں پر ایک بیانیہ ہے امریکہ کے اندر کہ جو ٹرمپ ہے وہ پیوٹن کی سائڈ لے رہے ہیں. اچھا, اور اپنے اتحادیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اتحادیوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا. تو اس سے اور زیادہ جب یورپ مزید کھڑا ہوگا امریکہ کے خلاف تو ٹرمپ کے خلاف مزید اندر سے تنقید پڑے گی, ڈیموکریٹس, میڈیا, یہ سارے, کہ ٹرمپ نے اچیو کیا کیا ہے, اپنے اتحادیوں کو امریکہ سے دور کر دیا ہے. اور ریالٹی تو یہی ہے کہ امریکہ اکیلا کچھ نہیں ہے, امریکی امپائر بیس کرتا ہے یورپینز کے اوپر. اگر یورپینز امریکہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ امپائر کبھی بھی اس طرح سے نہ ہوتا. تو بہرحال یہ والی صورتحال ہے, پریشر اور ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ بڑھے گا. یورپینز یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو رشین فروزن ایسٹس ہیں $300 بلین ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. $300 بلین, یہ 2 سے 3 سال تک جنگ چلا سکتے ہیں. اور کیا رشیا 2 سے 3 سال جنگ افورڈ کرے گا؟ اور یہ رشیا کا پیسہ استعمال کرنا رشیا کے خلاف یہ کوئی آسان بات بھی نہیں ہوگی, یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر رشیا اپنا پیسہ نکلوائے گا مختلف انداز میں. پھر دیکھیں نا, وہ طاقت اگر وہ فاتح ہو گئے اس کے بعد بھی, تو پھر یہ پیسے کون پے کرے گا؟ پیسے تو پھر وہ لیں گے. اگر وہ فاتح ہو گئے تو پیسے تو انہوں نے لینے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا, چھوٹا معاملہ نہیں ہوگا اگر رشیا کے پیسے وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں.
اس سے جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی. اب دیکھنا جیسے جرمنی کو کمپنسیشن منی پے کرنا پڑی تھی, تو رشیا اگر فاتح ہوا تو آ کر حساب لے گا نا ان سارے ملکوں سے. یہ ایک ملک سے پھر وہ پیسے نہیں نکلوائیں گے, وہ ان تمام ممالک سے پیسے نکلوائیں گے. اب جیسے کہ معاہدے 100 سال کے ہو جاتے ہیں, تو یہ یورپ مطلب اتنا کانفیڈنٹ اسی لیے نہیں ہے وہ پیسے استعمال کرنے پر, کیونکہ ہر ملک کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کے باوجود ہم ہار گئے تو پھر یہ ہمیں پے کرنے پڑیں گے. بھائی رشیا فاتح ہوگا تو آ کر وہ لے گا نا پیسے, لیکن اس کے اب کافی سٹرونگ چانسز ہیں کہ یہ پیسے یورپ استعمال کرے گا. کیونکہ دیکھیں یہ لڑائی کو آپ سمجھیں, یہ لڑائی تقاضوں کی, انٹرنیشنل لا کی, ضابطوں کی نہیں ہے, یہ طاقت کی لڑائی ہے جس میں یورپ نے ہر صورت میں رشیا کو ہرانا ہے. تو یہ کافی سنگین معاملہ ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جرمنی سے خبر دیکھیے, وی ڈیمانڈ اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی اینڈ اے لاٹ آف منی فار سیکورٹی. اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کی جائے. ود ٹرمپ دا یونائٹڈ اسٹیٹ از نو لانگر این الائی آف یورپ. یہ جرمنی سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے امریکہ ہمارا کوئی اتحادی نہیں ہے. وی نیڈ ہیوج انویسٹمنٹ ان یورپین ڈیفنس. بہت زیادہ پیسہ ڈیفنس میں ڈالنا ہوگا فوری. وی مسٹ ورک کلوزلی ود فرانس, پولینڈ اینڈ ادرس ٹو اسٹرینتھن یوکرینز ڈیفنس. سب مل کر یوکرین کا جو ڈیفنس ہے اس کو مضبوط بنائیں. نیٹو سیکرٹری, آئی ٹولڈ زیلنسکی دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو ریسٹور یور ریلیشن ود ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دی یو ایس ایڈمنسٹریشن. نیٹو سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا, اور میں نے زیلنسکی کو کہا تھا کہ اچھے طریقے سے معاملات کرنے ہیں, لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکا, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے. برٹش پرائم منسٹر اسٹارمر ول میٹ زیلنسکی ان لنڈن ٹوڈے on the eve of the summit to be held with the participation of about a dozen European officials. تو یہ جناب صورتحال ہے. یورپ کہہ رہا ہے کہ فوری پیسے بڑھاؤ اور جو فروزن ایسٹس ہیں وہ استعمال کیے جائیں, یوکرین کو جنگی مدد جب وہ سپلائی اس کی بڑھائی جائے. یہ انڈیویجول بیانات ہیں. اب سمٹ ہوگا, اس کا اعلامیہ آئے گا کہ کیا کون راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا. اگر متفقہ طور پر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یوکرین کی مدد جاری رکھنی ہے, تو پھر یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی. امریکہ پھر سائڈ کے اوپر ہوگا, یورپ یہ جنگ لڑے گا, وہ جیتے گا نہیں جیتے گا وہ بات کی بات ہے, لیکن بہت بڑا چینج ہوگا اور اس سے سب کچھ بدل جائے گا. اور یہ ورلڈ وار سے کم والی بات نہیں ہے, کیونکہ اور 3 سال ہو چکے ہیں. یہاں سے آگے بڑھانا جنگ کو, یہ ورلڈ وار ہی کی طرف لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں, آپ قبول نہیں کر رہے ہیں اپنی ہار کو, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اس وقت کے حقائق ہیں, تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.